बहार लौट आए। रहमा जब 9वीं में थी, इसकी मम्मी अपने खालाजाद रफीक से हो गई। वो बहुत अच्छी और बाहिजाब लड़की थी और मेरी क्लास फेलो थी। कुछ अरसा से नोट कर रही थी कि दुखी सी रहती है। एक दिन अफसरदगी की वजह पूछी तो बताया कि वो अपने मंगेतर से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता, तभी परेशान रहती है। इसकी कुछ वजह तो होगी, मैंने सवाल किया। वजह भी बता दूंगी बाद में, ये कहकर वो चुप हो गई। इसकी एक और बहन और 3 भाई थे। बड़ा बड़ा घर था, फिर भी तन्हाई महसूस करती। दरअसल वो रफीक को दिलो जान से पसंद करती थी। हालांकि इसके घर वाले इसे बहुत प्यार करते थे, ताहम वो घर वालों के प्यार की कदरों कीमत नहीं समझती थी। सिर्फ मंगेतर के ख्यालों में खोई रहती, जबकि वो किसी और दुनिया में गुम था। अनीता इसकी गहरी सहेली थी, इसके राजों की अमीन, जख्मों का मरहम, इसकी तन्हाइयों का सहारा। अपनी हर बात इसी से कहती। अजब बात ये थी कि दिन ब दिन तड़का रहने लगा कि किसी रोज वो अपने मंगेतर को खो देगी। इसकी छठी हिस्स कहती थी कि कोई है जो इसे इससे दूर ले जा रहा है, मगर कौन, ये वो नहीं जानती थी। जबकि इसी खदशे के खौफ से रोज ब रोज और ज्यादा महबूब की मोहब्बत के समंदर में डूबती जाती थी। कहते हैं ना कि जिस शय के खो जाने का डर हो, आखिरकार वो खो जाती है। 2 साल पलक झपकते गुजर गए। मैं और अनीता देख रहे थे कि वो किसी अनदेखी आग में जलकर राख हो रही है। आखिरकार बीमार पड़ गई। तब अनीता से ना रहा गया। इसने रहमा की बहन से रफीक का नंबर मालूम किया और इसे फोन कर दिया। रफीक अनीता को जानता था। अनीता ने रफीक से कहा, तुम क्यों रहमा से बेरुखी बरत रहे हो? वजह तो बताओ। वो तुम्हारी कजन है, अच्छी है और शरीफ लड़की है, तुमको चाहती है। इससे अच्छी लड़की तुमको नहीं मिल सकती। बहुत अरसा से देख रही हूँ, तुम्हारी बेरुखी के गम में गुल गुल कर मर रही है। इसका गम इसकी नम आंखों पर हर वक्त झलकता रहता है। इसके जज्बात की कदर करो, इससे मुंह ना मोड़ो। तुम्हारे इस सलूक से वो बहुत अजियत में है। सच सुनना चाहती हो तो सुनो, इसका प्यार एक तरफा है। अपनी दोस्त को समझाओ कि वो मुझे भूल जाए, अपने ख्वाबों में किसी और को बसा ले। मैं इसे नहीं अपना सकता। आखिर क्यों? क्या बुराई है इसमें? जबकि अब तो मंगनी भी हो चुकी है। मैंने कब कहा कि रहमा में कोई बुराई है? लेकिन मेरी मजबूरी है। जबकि इसको मुझसे अच्छा लड़का मिल सकता है, मुझे कोई और पसंद है। इसे समझाओ बेकार में खुद को मेरे लिए हल्का न करे और मेरे साथ मंगनी के बंधन को एक ख्वाब समझकर भूल जाए। अनीता ने गुस्सा में फोन बंद कर दिया। जब इसने रहमा को ये सब बताया, वो बहुत रंजीदा हो गई और रो पड़ी। इस पर अनीता को बहुत तरस आया और इसे गले से लगाया। वो अपनी दोस्त की बाहों में ऐसे छुप गई जैसे अपनी माँ की आगोश में बच्चे छुप जाते हैं। क्यों रो रही हो इस खुदगर्ज इंसान के लिए, जब इसे तुम्हारी परवाह नहीं? तुमने क्यों अपनी ऐसी हालत बना ली है? आखिर कौन से सुरहाब के पर लगे हैं? कोई इससे भी अच्छा जीवन साथी तुम्हें मिल जाएगा। वो तुम्हारी मोहब्बत के लायक ही नहीं है। जिंदगी यूं किसी ऐसे इंसान के इंतजार में नहीं गुजारी जा सकती जिसको तुम्हारी परवाह ही ना हो। अब गुजरते वक्त के साथ साथ रहमा अपनी उम्मीद खो रही थी। इसकी मायूसी बढ़ती जा रही थी। अंदर ही अंदर ये अंदेशा गुलाए जा रहा था कि अगर रफीक ने किसी और से शादी कर ली तो इसका क्या होगा। जिस रोज से रफीक को पता चला कि रहमा उसे चाहती है, वो और ज्यादा अकड़ा अकड़ा रहने लगा। जब भी रहमा का सामना होता, मुंह दूसरी जानिब फेर लेता। ये तो रहमा का दिल जानता था
کہ پہلے منگیتر کا یہ رویہ دیکھ کر اس پر کیسی قیامت گزرتی تھی۔ اب وہ اسی کھوج میں لگ گئی کہ رفیق کس لڑکی کو چاہتا ہے۔ بلاخر پتہ چل گیا کہ اپنی پڑوسن کی بیٹی کو پسند کرتا ہے، جس کا نام فلزا تھا۔ اس نے مجھے بتایا، اب میں ہر وقت اس کو سمجھاتی کہ رفیق کا خیال دل سے نکال دے، لیکن یہ اس کے لیے ایک ناممکن عمل تھا۔ اس کی حالت دگرگوں رہنے لگی، ذرا ذرا سی باتوں پر رونے لگی۔ جب اداسی بڑھ جاتی، خود کو کمرے میں بند کر لیتی اور کھانا پینا چھوڑ دیتی۔ اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ رفیق کی عجب فطرت تھی، وہ خود پسند تھا، اپنے حسن پر غرور تھا، سمجھتا تھا کہ کوئی شے ہے جو لڑکیاں اس پر مرتی ہیں۔ وہ غلط سوچوں کا مالک تھا، اسے فلزا کی محبت پر یقین تھا، حالانکہ وہ اس سے بے غرض محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ کسی اور مقصد کے لیے چاہتی تھی۔ دراصل رفیق کا بڑا بھائی بہت جلد اسے کینیڈا بلانے والا تھا۔ رفیق کو کینیڈا کی امیگریشن مل گئی تھی، بس اسی لالچ میں فلزا اس سے محبت کا ناٹک کر رہی تھی، کیونکہ وہ کینیڈا جانا چاہتی تھی۔ رفیق نے فلزا سے منگنی کر لی اور پھر وہ جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ جب تمام کاغذی تقاضے پورے ہو گئے تو ٹکٹ اوکے کرا لیا۔ جب رحمہ کو پتہ چلا، اسے جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت ہم دونوں اس کے پاس بیٹھی تھی، اسے ہوش دلایا اور تسلی دی۔ میں نے کہا، رحمہ خدارا خود کو سنبھالو، محبت عشق میں بدل جائے، تب بھی خود کو سنبھالنے سے ہی کام چلے گا۔ تمہارا عشق تو لگتا ہے جیون کی سرحد کو پہنچ گیا ہے، اب اسے بھول جاؤ۔ اب وہ جا رہا ہے، جانے کب واپس آئے۔ اگر وہ نہ آیا تو کیا تم زندگی پر روتی رہو گی؟ اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ نکالو خود کو اس عذاب سے یار، دیکھو تو تمہاری تعلیم کتنی متاثر ہوتی۔ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی محبت پہلے سے زیادہ مجھے ستانے لگی ہے۔ پتہ نہیں کیوں والدین نے میری اس کے ساتھ بچپن میں ہی منگنی کر کے میرے جذبات کو اس کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اب تو جان بھی چلی جائے تو اس کا خیال دل و دماغ سے نہیں نکال سکتی۔ ایک ماہ بعد رفیق چلا گیا۔ اب وہ کم بولتی، کم کھاتی۔ اس نے نہانا دھونا چھوڑ دیا۔ ماں اسے زبردستی نہلاتی، کئی دن کپڑے نہ بدلتی۔ لگتا تھا واقعی اسے جنون ہو گیا ہے۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، دن کو سکون تھا اور نہ رات کو چین۔ بہت مشکل سے سمجھا بجا کر اسے ہم دونوں سہیلیوں نے سنبھالا، زیادہ تر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ بلاخر اس کی حالت رفتہ رفتہ سنبھلنے لگی۔ اس نے خود کو باور کرانے کی بہت کوشش کی کہ اب رفیق میرا نہیں رہا، میرے خوابوں اور خیالوں سے بہت دور چلا گیا ہے، پھر اس کا انتظار کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن دل ان باتوں کو کیا سمجھتا؟ وہ تو وہی محسوس کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ رحمہ کے لیے بہت رشتے آتے اور وہ انکار کر دیتی۔ مردوں پر اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ کچھ عرصہ بعد رفیق نے فلزا کو اپنے پاس بلانے کی تیاریاں مکمل کر لی اور پھر وہ کینیڈا چلی گئی۔ رفیق کا خیال تھا کہ میں نے 2 سال اس کا انتظار کیا ہے، اب ہم تحفے میں ایک دوسرے کو خوشیوں بھری زندگی دیں گے۔ فلزا بہت خوش تھی، اس کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ وہ بھی اس ملک میں رفیق کے سوا کسی کو نہیں جانتی تھی اور نہ اس کا کسی سے تعلق تھا۔ اس کی ساری توجہ اور امیدیں رفیق سے لگی تھی۔ وہ بھی اسے پا کر بہت خوش تھا کہ اس کی محبت اس کی ہو گئی تھی۔ رفیق نے اپنے گھر والوں کو نہ بتایا کہ اس نے کینیڈا میں شادی کر لی ہے۔ جب ماں نے اسے شادی کرنے کا کہا، اس نے بتا دیا کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ یہ سن کر ماں رونے لگی کہ بیٹے نے بغیر اطلاع شادی کر لی، یہاں تک کہ گھر والوں کو بھی نہیں بتایا۔ ایک ماہ گھر والوں سے اس کی بات چیت بند رہی۔ جب بہن نے آ کر بتایا بیٹے کی شادی کے بارے میں،
تو اس وقت رحمہ گھر پر نہ تھی۔ ایک روز انیتا نے رحمہ کو بتا دیا کہ رفیق نے کینیڈا میں کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ کیا یہ وہی لڑکی تو نہیں جس کو وہ پسند کرتا تھا؟ رحمہ نے تنگ آ کر کہا، کیسی دوست ہو، ہر بری خبر آ کر مجھے سناتی ہو، مجھے دکھ دینا چاہتی ہو، کیوں پیچھے پڑ گئی ہو میرے؟ وہ جس سے چاہے شادی کرے، بار بار اس کی باتیں کر کے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیتی ہو۔ ایسا اس نے محض رد عمل کے طور پر کہا تھا، ورنہ وہ اپنی سہیلیوں سے یوں مخاطب ہونا نہ چاہتی تھی۔ میں اسے اب بھول جانا چاہتی ہوں اور تم میرے زخموں کو تازہ کرتی ہو۔ انیتا حیران ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ تو کیا سچ مچ تم نے اسے بلا دیا ہے؟ ہاں، اب اس کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتی۔ ہاں ہاں، اس نے کہا، آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح گرنے لگے۔ واقعی محبت ایسا دریا ہے کہ اگر بارش اس سے خفا بھی ہو جائے تو پانی پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ محبت میں کمی نہیں آ سکی۔ بلانا تو دور کی بات ہے، یہ بلا تو نہیں سکتی، لیکن کوشش کرتی ہے۔ خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھو تاکہ وہ کم یاد آئے۔ مجھے معاف کر دو، تم کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ خبر نہ تھی کہ تم اس حقیقت سے بے خبر ہو، ورنہ میں نہ بتاتی۔ مجھے بھی معاف کر دو، بلا وجہ تم پر غصہ کیا۔ میری باتوں کو دل پر مت لینا۔ ادھر فلزا نے کچھ عرصہ رفیق کے ساتھ خوشی خوشی گزارا، لیکن جو ہی اس نے دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا، اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے رفیق کے ساتھ گزرتی زندگی کو ادھورا خیال کیا۔ وہ کسی امیر لڑکے کے خواب دیکھنے لگی۔ اس نے کچھ مردوں سے دوستیاں کی اور پھر ان دوستیوں کو مشغلہ بنا لیا۔ وہ سمجھنے لگی کہ رفیق سے بہتر رفیق حیات مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ تو ناحق زندگی تباہ کر رہی ہوں۔ اب اس نے اپنے شوہر کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مشرقی طرز زندگی سے ہٹ کر وہ آزادانہ زندگی میں لطف محسوس کرنے لگی۔ پارٹیوں میں جانا معمول ہو گیا۔ وہ شوہر کے بغیر جانا پسند کرنے لگی۔ عجیب کپڑے پہننا، دیر سے گھر آنا، آوارہ مزاج لڑکوں کے ساتھ ڈانس کلب جانا۔ رفیق اس سے پیار کرتا تھا، بارہا سمجھایا، اپنے انداز بدلو، یہ روش ٹھیک نہیں، یہ معاملات ٹھیک نہیں، اس سے ہماری زندگی میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ مجھے دیکھو، مرد ہو کر بھی میں راہ راست پر ہوں، اتنے عرصے سے یہاں ہوں، کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی، کبھی ڈانس کلب نہیں گیا، کیونکہ میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں۔ تم بھی میری خاطر اپنی یہ مصروفیات چھوڑ دو، جس سے ہمارے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، ہمارا گھر تباہ ہوتا ہے۔ میں یہاں غلامی کرنے نہیں آئی ہوں، اپنی مرضی سے جینا ہر انسان کا حق ہے، جیسی چاہوں زندگی گزاروں، دوسروں کی مرضی سے جینا بھی کوئی جینا ہے؟ آئندہ مجھے جبر کی زندگی گزارنے پر مجبور نہ کرنا۔ فلزا نے روش نہ بدلی۔ رفیق مایوس ہو گیا۔ دونوں میں اتنی دوری ہو گئی کہ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ جب رفیق اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، وہ کہتی، میں ایسی ہی ہوں، میرے ساتھ رہنا ہے رہو، ورنہ طلاق دے دو۔ میں خوبصورت ہوں، کئی مرد مجھ سے شادی کے آرزومند ہیں۔ فلزا جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتی تاکہ وہ غصے میں آ کر اسے طلاق دے دے، مگر وہ اسی امید کے سہارے گزارا کر رہا تھا کہ شاید اس کی بیوی اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ مگر فلزا اور ہی قسم کی تھی، وہ بہت زیادہ پرتعیش زندگی جینا چاہتی تھی۔ جب وقت نے رحمہ کے زخموں کو کچھ منمل کر دیا تو اس نے تعلیم کی طرف توجہ دی اور دل کتابوں میں لگا لیا۔ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا اور ایک اچھے عہدے پر فائز ہوگی۔ اس نے اپنی محنت سے معاشرے میں مقام بنا لیا۔ سچ ہے، خدا جب کوئی قیمتی چیز لیتا ہے تو انمول چیز دیتا بھی ہے۔ خدا نے اسے عزت اور وقار عطا کر دیا۔
گرچہ رفیق کو بلانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، لیکن اللہ نے صبر عطا کر دیا۔ اب وہ ہر وقت یہی دعا کرتی کہ رب اس پر راضی رہے اور وہ پرسکون زندگی گزار سکے۔ رفیق بہت پریشان تھا۔ فلزا نے ایسا طرز اپنا لیا جس کو کوئی غیرت مند شوہر برداشت نہیں کر سکتا۔ آخر کار اس نے طلاق دے دی اور کہا، فلزا تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ اور اپنی مرضی کی زندگی گزارو۔ میرے لیے تمہارا ساتھ اب قابل برداشت نہیں رہا ہے۔ فلزا کے من کی مراد بر آئی اور وہ اپنے بوائے فرینڈ کے پاس چلی گئی۔ وہ پاکستانی مرد اسے بہت زیادہ سبز باغ دکھا رہے تھے۔ اس نے ان میں سے ایک ارسل تمامی سے شادی کر لی۔ فلزا کی بے وفائی نے رفیق کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ بد دل ہو کر پاکستان واپس آ گیا۔ ان دنوں حد درجہ دل گرفتہ تھا۔ اس کی حالت ناقابل بیان تھی۔ مایوسی کا ایک کوہ اس پر گر چکا تھا۔ ماں نے دل جوئی کی تو رو دیا اور تمام احوال بتایا۔ ماں کا دل تو ممتا کے جذبات سے لبریز تھا۔ بیٹے کا رونا نہ دیکھ سکی اور بہن کے در پر آ گئی۔ اس نے آگے جولی پھیلا دی۔ رحمہ کی امی بولی، یہ فیصلہ اب رحمہ کرے گی، اس سے پوچھ لو۔ اگر وہ ہاں کہتی ہے تو مجھے اعتراض نہیں، کیونکہ تم میری بہن ہو۔ خالہ نے بانجی سے بات کی۔ رحمہ خالہ کی بزرگی کو دیکھ کر کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا چاہتی تھی جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ کہا، خالہ جان سوچ کر جواب دوں گی۔ انہوں نے بیٹے کو بتایا اور کہا، رفیق اب تمہیں خود جا کر رحمہ کو منانا پڑے گا، ہم سے نہ مانے گی۔ رفیق رحمہ کے پاس آیا۔ وہ بولی، آپ واپس آ گئے ہیں؟ ہاں، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہیے، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ کیا تم اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کینیڈا چلے گئے، کبھی پلٹ کر نہ پوچھا کہ میرے دل پر کیا بیتے گی۔ تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تم مجھے چاہتی ہو۔ آپ کو سب پتا تھا، مجھے بتانے کی ضرورت نہ تھی۔ آپ اس وقت کسی اور سے پیار کر رہے تھے۔ میں فلزا کی محبت اپنے دل سے نکال آیا ہوں۔ میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں۔ اب مجھے ایک ایسا ساتھی چاہیے جو دل سے مجھ سے محبت کرے، مجھے اہمیت دے، مجھے اعتراف ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، تمہارا گنہگار ہوں، لیکن اب تم مجھے اس طرح مت ٹھکراؤ۔ جب محبت کی بازی ہار چکے تو اب میرے پاس آ گئے، میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کو، تاکہ میں آپ کے زخموں کا مرہم بنوں، لیکن میں کوئی کھلونا تو نہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جتنی تکلیف دے کر گئے ہیں، ایک پل میں بلا کر آپ سے شادی کر لوں؟ مجھے بڑی سزا ملی ہے رحمہ، خدارا مجھے معاف کر دو۔ رحمہ خاموش ہو گئی۔ یہ کہہ کر کہ وقت گزر چکا ہے، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ مایوس ہو کر جب رفیق واپس جا رہا تھا تو وہ بے حسی کے احساس میں چل رہا تھا۔ اس کو پتہ نہ چلا اور ایک گاڑی کی زد میں آ گیا۔ لوگ اسے ہسپتال لے گئے۔ رحمہ کو پتہ چلا، وہ تڑپ گئی۔ ہسپتال میں اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ اتنی مضطرب ہوئی کہ آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے منت مان لی کہ خدا رفیق کو صحت مند کر دے تو وہ اس سے شادی کر لے گی۔ رفیق بمشکل سانس لے رہا تھا۔ وہ اس کو تکلیف میں دیکھ کر مر مر کر جی رہی تھی۔ محبت عجیب شے ہے، اس کا ذائقہ کبھی شیریں اور کبھی بہت کڑوا ہوتا ہے۔ یہ کبھی زمین پر گرا دیتی ہے تو کبھی اٹھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جب رفیق نے آنکھیں کھولی، رحمہ کو سرہانے کھڑے پایا۔ آج اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ جس لڑکی کو وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، آج اسی کے پیار کا محتاج ہو گیا تھا۔ رحمہ نے کہا، تم مت رو، جتنا رونا تھا میں نے رو لیا، اب تم کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو آ گئی ہوں تم کو دکھوں سے دور رکھنے کے لیے۔
रहमा की मोहब्बत मिलते ही रफीक को अल्लाह ने जिंदगी दे दी। इसके मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद इनकी शादी हो गई। रहमा मुझसे कहती थी, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, हमेशा इससे मदद मांगो, क्योंकि वही बंद रस्तों को खोलने वाला है। मोहब्बत गम और उदासी भी देती है। वो मोहब्बत ही नहीं जो उदास न कर दे। जब सिदक दिल से इंसान अल्लाह ताला से किसी शय को पाने की तलब करता है तो जायज आरज़ू जरूर पूरी हो जाती है। तब मैं जवाब देती, तुम सच कहती हो, यकीन कामिल शर्त है। मुराद बार आने के लिए क्योंकि जो तमन्ना आसानी से पूरी हो जाए इसमें मजा नहीं, और जो मुश्किलों से मिले इसके पाने में ही मजा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।